औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑडियो बुक सैयदा ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बाबरकत ज़िंदगी पर मुश्तमिल है कि जिसमें आपकी विलादत से लेकर रहलत तक के ईमान अफरोज़ वाक़यात बयान किए जाएंगे। इस किताब के राइटर हैं आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद काज़िम क़ज़वीनी और इनके बकिया पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट बनामे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में जाकर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। आइए सब्र, शुजाअत और ईसार की इस अजीम दास्तान को सुनते हैं। इस किताब को सुनने से पहले आप लोग स्क्रीन पे एक कमेंट मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। मैं इनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि इन्होंने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी के हवाले से किताब पढ़ने के लिए मुझे कमेंट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बग़ैर किसी और तमहीद के चलते हैं किताब की तरफ। हिजरत नबवी के छठे बरस अली व फ़ातिमा के पाकीज़ा घराने में मुसरत व शादमानी थी, क्योंकि आपकी औलाद में तीसरे बच्चे की विलादत और वो अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पहली बेटी थी। जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा 5 जमादुल अव्वल बरोज़े जुमेरात मुतवल्लिद हुई। आपने अपनी आँखें इस घर में खोली कि जिस घर में अल्लाह ताला की 3 पाकीज़ा और ताहिर हस्तियाँ पहले से मौजूद थीं। रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम और जनाब फ़ातिमा ज़हरा सय्यदुन्निसाइल आलमीन। शियों के नज़दीक ये मशहूर कौल है, हालांकि जनाब सैयदा की तारीख़ विलादत दिन और साल के लिहाज से तारीख़ में दूसरे अक़वाल भी मौजूद हैं। जब जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत की ख़बर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप अपनी दुख्तर फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए बेटी, अपनी नौमौलूद बच्ची को मेरे पास ले आओ। जब इस मखदूमा को रसूल के पास लाया गया तो आपने बच्ची को अपने सीना मुबारक से लगाया, उनके रुखसार पर अपना रुखसार रखा और इतना शदीद गिरिया और बुका किया कि उनके आंसू रुखसारों पर बहने लगे। जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज़ की, बाबा जान, आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, ए जाने पिदर, इस बच्ची को अनकरीब शदीद मसाइब और आलाम का सामना करना होगा। इस पर मुसीबतें और सख्तियाँ वारिद होंगी। फिर कहा, ए मेरी लख्ते जिगर, ए मेरी आंखों की ठंडक, जो शख्स भी इस पर और उसके मसाइब पर रोया उसके लिए वही अज्र व सवाब है कि जो उसके भाइयों पर रोने का है। फिर जनाब ने इस बच्ची का नाम ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रखा। नासिख में मरकूम है कि शहजादी की विलादत को कई दिन गुजर गए थे, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्ची का नाम न रखा। सैयदा खातून जन्नत ने इस ताख़ीर की वजह दरियाफ़्त की तो आपने फरमाया कि मेरी ख्वाहिश है कि इस बच्ची का नाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखें। आप अपने वालिदे माजिद के पास गईं, उन्हें उससे आगाह किया तो जिब्राइल अमीन नाजिल हुए। कहा, आपका परवरदिगार आपको सलाम कहता है और कहता है कि इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखें। ये कह के जिब्राइल रोने लगे। इन्होंने रोने की वजह दरियाफ्त की तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि ये बच्ची बचपन से लेकर वफ़ात तक मसाइब और आराम में घिरी रहेगी। शहजादी का इसमें गरामी ज़ैनब है। ये अस्माए मुशत्तक़ात में से है और तबअन इसका कोई माना और मफ़हूम होना चाहिए। फिर इस कलमा ज़ैनब का माना क्या है? इसके मुतालिक 2 कौल हैं। अव्वल, लफ्ज़ ज़ैनब मुरक्कब है ज़ैन और अब से, यानी बाप की ज़ीनत, और दोम लफ्ज़ ज़ैनब बसीत है न कि मुरक्कब, और ये एक खुशबूदार दरख्त या फिर फूल का नाम है। शहजादी अहदे रसूल में यकीनन ज़हानत व फ़ितानत और पुख्तगी में पेशकदमी बच्चे के गहवारे ही में आला मदारिज तक पहुँचा देती है, जबकि इस बच्चे ने ये सब कुछ विरासत में पाया हो और ख़ास कर जिसकी ज़िंदगी तक़द्दुस और पाकीज़गी में हो और हर किस्म की नेक बख्ती हो किसी बच्चे में होनी चाहिए, जैसे अखलाक व फ़ज़ाइल, वो सब कुछ जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा में मौजूद थी। इस मुकदमे के बाद हम कहते हैं कि इस बच्ची के मुतालिक क्या राय दी जा सकती है कि जिसकी रूह बारिश के पानी से भी ज़्यादा पाकीज़ा और जिसका दिल आईने से ज़्यादा साफ़ व शफ़ाफ, इदराक व ज़हानत की वाफिर होने की वजह से इम्तियाज़ रखती हो, और जिसने अपनी आँखें उस जगह खोली हों कि जहाँ अल्लाह की बेहतरीन मखलूक और कायनात की ताहिर हस्तियाँ मौजूद हों। जिस बच्ची ने ऐसे वालिद के ज़ेरे साया तरबियत और परवरिश पाई कि जिसका आलम में कोई सानी ना, ऐसी माँ की गोद में पली कि जो बनाते हवा में कोई अज़मत और शराफत और फ़जीलत में जिसकी कोई सानी ना हो। जब हम आपकी हयात मुबारका में तरबियत पर गुफ्तगू करते हैं तो इस मकाम पर कलम टूट जाते हैं
اور لکھنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کی تربیت زندگی پر بحث کرنا گویا ایک چھپے ہوئے خزانے پر بحث کرنا ہے کہ جس کی کمیت معلوم ہے اور نہ ہی کیفیت۔ اور یہ بات قطعی طور پر ثابت شدہ ہے کہ آپ کی تربیت لائق تحسین ہے، اور کیا یہ ایک بحث کرنے والے کاتب اور کلام کرنے والے کے لیے ممکن ہے کہ علی و بطول کے گھرانے میں پلی بڑھی ایک مستور پر بحث کر سکے؟ روایت میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور آیت نمبر 36 کی تلاوت کی کہ یہ چراغ ان گھروں میں ہے کہ جن کے بارے میں خدا کا حکم ہے ان کی بلندی کا اعتراف کیا جائے اور ان میں اس کے نام کا ذکر کیا جائے کہ ان گھروں میں صبح و شام اس کی تسبیح کرنے والے ہیں، تو مجمع میں ایک شخص اٹھا کہا، یا رسول اللہ، ان گھروں سے کون سے گھر مراد ہیں؟ آپ نے کہا، ان سے انبیاء کرام کے گھر مراد ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور علی و فاطمہ کی گھر کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، بلکہ ان میں سے بہتر گھر ہے۔ ہمیں یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہ جنہوں نے دنیا کو بہترین تربیت کا راستہ دکھایا، زمانے کے لیے صحیح تربیت کے راستوں کو روشن کیا، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کی کامل تربیت کریں اور انہیں سیدھا راستہ مہیا کریں، یہاں تک کہ وہ اخلاق و فضائل کے عروج پر پہنچے، خاص کر وہ لوگ کہ جن میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کی وسیع تر استعداد اور صلاحیت موجود ہو۔ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ان میں سے ایک جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی ہیں کہ جن میں بذات خود یہ استعداد ہے کہ وہ اصول تربیت کو حاصل کر سکیں، اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے ان اصول تربیت کے ساتھ اپنی ذہانت کا بھی مظاہرہ فرمایا۔ جناب زینب کے بچپن کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک روز جناب زینب نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا جان، کیا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ امام نے کہا، بھلا میں تم سے محبت کیوں نہ کروں جبکہ تم میری میوہ دل ہو؟ بی بی نے کہا، بھلا ایک ہی دل میں دو محبتیں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں کہ اللہ سے بھی محبت ہو اور اولاد سے بھی؟ پھر خود ہی جواب دیا، بابا جان، شاید آپ کی مراد محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اور شفقت ہمارے لیے ہے۔ انسان کی اکثر باتیں تربیت سے اثر لیتی ہیں، جیسا کہ اس کے افعال، اعمال، یہاں تک کہ اس کی حرکات و سکنات اور تصرفات اور صفات، یہ سب کچھ اس کی تربیت کتابیں ہیں۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہوگا کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اعلیٰ اور عرفہ تربیت اس پاکیزہ گھرانے سے حاصل کی ہے، مثلاً علم، اس میں فصاحت و بلاغت، مستقبل کی خبریں دینا، زندگی کی معرفت، قوت نفس، عزت، شجاعت، عقل وافر، تربیتی امور، اس میں صحیح حکمت عملی کا استعمال، موقف یا اقرار میں جو کچھ لازم ہے اسے اخذ کرنا، اور یہ سب باتیں قدر و شرف اور بلند مرتبے کی ہیں، اور ان سب صفات حسنہ میں جلا بخش دیتی ہے جناب سیدہ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان واسق، ان کا تقوی، پرہیزگاری، عفت، حیا، اس طرح کی دوسرے فضائل و مکارم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچوں پر عاطفت و مہربانی فرماتے اور انہیں اپنی مہربانیوں اور عنایات میں شامل کرتے، اس حیثیت کے ساتھ کہ کوئی نانا بھی اپنے نواسوں پر اس درجے تک مہربان نہیں ہو سکتا۔ کبھی تو رسول خدا ان کے گھر جا کر ان سے ملاقات کرتے، کبھی اپنے گھر میں ان سے ملاقات کرتے، ان کے چہروں اور رخساروں کے بوسے لیتے اور اپنے رخساروں کو ان کے رخساروں کے ساتھ لگاتے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کتنی مرتبہ ان مہربانیوں سے استفادہ فرمایا، کتنی مرتبہ رسول خدا نے اپنے رخسار مبارک جناب سیدہ زینب کے رخساروں سے لگائے، اور کتنی مرتبہ انہیں اپنی گود میں بٹھایا، کتنی مرتبہ جناب زینب اپنے نانا رسول خدا کی دوش مبارک پر سوار ہوئیں۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جناب سیدہ کی وہ 5 سال کہ جو انہوں نے اپنے نانا رسول اعظم کے زیر سایہ زندگی کی گزارے، ان کے متعلق ہمارے پاس کوئی تفصیل ہے اور نہ ہی تاریخی شہزادی عہد بطول میں۔ سیدہ زینب نے آیات الزام کو تمام جہتوں سے اپنی اس ماں کے ذریعے پہچانا کہ جو عالمین کی عورتوں کی سردار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، ختمی مرتبت کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی کریم کا میوہ دل اور ان کی روح تھی۔ جناب سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی آنکھیں اس چہرے مبارک کے سامنے کھولی جس کا کائنات میں کوئی ثانی نہیں، اس کے ساتھ شب و روز گزارے، اپنی ماں کی طرز عبادت، زہد و تقوی، مواسات، ایثار و قربانی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا،
مسکینوں، یتیموں، اسیروں کو کھانا کھلانا، ان سب باتوں کا مشاہدہ کیا۔ علاوہ ازیں اپنی والدہ ماجدہ کی ازدواجی زندگی کا بھی مشاہدہ کیا اور اس احترام کو دیکھا کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کے درمیان تھا۔ جناب زہرا کی اطاعت جناب علی کے سامنے اور زندگی کی مشکلات اور سختیوں پر صبر کرتے ہوئے دیکھا کس طرح وہ صرف رضائے خدا کو ہی مد نظر رکھتی تھیں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بچپن ہی سے المناک حادثات کا سامنا کیا۔ جب وفات رسول کے بعد ان کی والدہ ماجدہ کو حق سے محروم کیا گیا، انہیں مضروب کیا گیا، اذیتیں دی گئیں، جیسا کہ پہلے اشارہ ہو چکا ہے، جتنے بھی مصائب اور آلام آپ پر آئے ان سب کا مشاہدہ وہ اپنی مادر کی زندگی میں کر چکی تھی۔ مثلاً توہین و تذلیل کے ساتھ حمل کا ساقط ہونا، پہلو کا شکستہ ہونا، سینہ بے کینہ کا زخمی ہونا، غم کے باعث آنکھوں کا سرخ ہونا، جس طرح آپ کی اپنی ماں زہرا کی مسجد رسول کی طرف جاتے ہوئے رفاقت اختیار کی، والدہ ماجدہ کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ ہم اس کا مناسب مقام پہ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ شہزادی عہد امیر المومنین علیہ السلام میں جب امیر المومنین امام علی علیہ السلام بصرے سے کوفہ پہنچے اور ایک مکان میں رہائش پذیر ہوئے تو اپنے اہل و عیال کو مدینے سے کوفے کی طرف بلایا۔ جتنی سیدزادیاں مدینے سے ہجرت کر کے کوفے تشریف لائیں ان میں ایک زینب کبریٰ بھی تھیں۔ جناب زینب کے شوہر عبداللہ بن جعفر امام عالی مقام کے ایک لشکری کی حیثیت سے پہلے ہی بصرہ جا چکے تھے۔ بہت سی احادیث اور تاریخ کتب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کوفے میں ایک مدت گزارنے کے بعد دارالامارہ تشریف لے گئے۔ دارالامارہ وہ مکان ہوتا ہے کہ جسے امیر شہر کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کوفے تشریف لائے تو وہاں پر کوئی حاکم اور امیر نہ تھا، پھر آپ وہاں تشریف کیوں نہ لے جاتے کہ جب آپ کی اولاد کے جو کہ شادی شدہ تھیں تشریف لائیں تو انہیں رہائش کے لیے مختلف کمرے درکار تھے۔ انہیں دارالامارہ کے انہی کمروں میں رہائش دی گئی اور سیدہ زینب کو بھی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے ایک کمرہ ملا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کوفے میں متعدد سال گزارے اور بہت سے داخلی حادثات اور مصائب کو دیکھا۔ واقعہ صفین سے لے کر نہروان تک اور امیر المومنین علیہ السلام کی سلطنت میں معاویہ کی دہشت گردی، قتل و غارت کا مشاہدہ کیا اور انہی مشکلات اور علائم میں کئی برس بیت گئے، یہاں تک کہ تاریخ کا قبیح ترین واقعہ رونما ہوا کہ جس پر ارض و سما نے گریہ کیا اور وہ حادثہ شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ امیر المومنین حضرت علی اور ان کی اولاد اور بیٹوں کے درمیان ایک خوشگوار تعلق تھا کہ جو خالص محبت، وفا، لطف و مہربانی سے پر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نصف کرۂ ارض کے حاکم و سلطان تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کی پاکیزہ اولاد اور صاحب اکرام فرزند تھے، لیکن اس سال کے رمضان المبارک کے مہینے میں جو آپ کی حیات مبارکہ کا آخری سال اور مہینہ تھا، اپنی اولاد میں سے ہر ایک کے گھر میں سحری اور افطاری فرماتے تھے۔ آپ ایک روز سحری اور افطاری اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کے گھر میں تو دوسرے روز سحری اور افطاری فرزند امام حسن علیہ السلام کے گھر میں، کبھی سحری اور افطاری جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس کہ جو اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ محبت میں اضافہ ہو، آپ اور آپ کی اولاد کے درمیان روابط برقرار رہیں۔ 19 رمضان المبارک کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بارے تھی۔ آپ جناب سیدہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سامنے جو کی روٹی، تھوڑا سا نمک اور ایک برتن میں دودھ پیش کیا۔ یہ اس امیر المومنین علیہ السلام کی افطاری ہے کہ جو نصف کرۂ ارض کا حاکم، جس کی ٹھوکروں میں سونے چاندی کے ڈھیر تھے، اس رات امام عالی مقام نے فقط خشک روٹی اور نمک پہ اکتفا کیا اور اس کھانے پر خداوند متعال کی حمد و ثنا بجا کی۔ پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ تمام رات رکوع، سجود، عجز و انکسار اور تضرع اللہ میں گزاری۔ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ رات آپ نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کے حجرے میں کیوں گزاری۔ شاید آپ نے وہ رات اس لیے بی بی کے پاس بسر کی تاکہ وہ دل کھول کے بابا کے چہرے کی زیارت کر سکیں، اپنے مشاہدات اور مسموعات کو بیان کر سکیں، کیونکہ وہ رات باقی راتوں سے جدا تھی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا بیان ہے کہ امیر المومنین نے اپنی اولاد سے کہا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے سامنے بیان کروں۔ انہوں نے عرض کی وہ خواب کیا؟ مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ابھی خواب میں رسول خدا کی زیارت کی
انہوں نے مجھ سے کہا اے ابوالحسن آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں، تیرے پاس ایک شقی ترین شخص آئے گا کہ جو تیری ریش کو تیرے سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ اللہ کی قسم ہم آپ کے مشتاق ہیں، اس ماہ رمضان کا آخری عشرہ آپ ہمارے ساتھ گزاریں گے، ہمارے پاس جو کچھ تمہارے لیے ہے وہ آپ کے لیے بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جب سب نے آپ کی باتوں کو سنا تو انتہائی شدت کے ساتھ گریا و بکا کیا، پھر آپ نے انہیں خاموش ہو جانے کو کہا تو سب خاموش ہو گئے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس رات بابا کو قیام، قعود، رکوع اور سجود میں دیکھا۔ آپ ہر ساعت کے بعد باہر نکلتے، آسمان کی طرف نگاہ کرتے، ستاروں کو دیکھتے اور فرماتے قسم بخدا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، یقیناً یہ وہی رات ہے کہ جس کا مجھ سے وعدہ کیا۔ پھر آپ مصلی عبادت کی طرف پلٹتے اور کہتے اے اللہ میری موت میں برکت فرما، کثرت کے ساتھ ان کلمات کی تلاوت کرتے انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، محمد و آل محمد پہ کثرت سے درود بھیجتے اور استغفار کرتے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ساری رات اضطراری حالت میں کثرت سے ذکر و استغفار کرتے دیکھا۔ اپنے والد کے ساتھ بیدار رہی، پوچھا بابا جان کیا وجہ ہے آپ کو نیند نہیں آتی؟ کہا اے میری بیٹی تیرے والد نے بڑے سورماؤں کو قتل کیا اور ہولناک مقامات پر قدم رکھے، آج تک مجھے کبھی خوف تک لاحق نہیں ہوا لیکن آج رات میں سخت خوف محسوس کر رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ جب علی ابن الحسین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نماز کے لیے وضو کرتے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ میں کس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں؟ پھر مولا علی علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی بابا اس رات آپ اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا اے میری بیٹی موت قریب ہے اور امیدیں منقطع ہونے والی۔ بی بی کہتی ہیں میں رونے لگی تو بابا نے کہا میری بیٹی مت رو، میں نے جو کچھ بھی کہا یہ تو نبی کریم کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے۔ بی بی کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے آپ پر اونگ طاری ہوئی، آپ سونے کے لیے روانہ ہوئے اور مجھے آگاہ کرنا۔ پھر اس مقام کی طرف پلٹ گئے جہاں آپ نے اول شب میں نماز، دعا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تضرع فرمایا تھا۔ میں نے وقت اذان کا خیال رکھا، پس جب اذان کا وقت قریب آیا تو میں نے ایک برتن میں پانی لیا اور آپ کے پاس آ کر آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے وضو کیا، کھڑے ہو گئے، کپڑے تبدیل کیے، حجرے کا دروازہ کھول کر صحن روانہ ہوئے۔ گھر میں کچھ بطخیں تھیں، جیسے ہی آپ نے گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو بطخیں سامنے آ کے چلانے لگیں، جبکہ اس سے پہلے وہ چیخ و پکار نہیں کرتی تھیں۔ اس وقت آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور فرمایا کہ اب یہ چیخ رہی ہیں، کچھ دیر کے بعد نوحہ کرنے والیاں نوحہ کریں گی اور صبح کے وقت تقدیر کا فیصلہ واضح ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی بابا جان یہ کیسا شگون ہے؟ کہا اے میری بیٹی ہم اہل شگون نہیں کرتے اور نہ یہ شگون ہے بلکہ یہ ایک کلمہ تھا جو میری زبان سے جاری ہوا۔ ان بطخوں کی کوئی زبان نہیں اور نہ ہی یہ بھوک اور پیاس کے وقت کلام پر قادر ہیں۔ وقت پر ان کو کھانا پانی دینا یہ یا ان کو آزاد کر دینا، جس طرح دوسرے جانور پیٹ بھر رہے ہیں یہ بھی اپنا پیٹ بھر سکیں۔ پھر آپ گھر کے دروازے کی طرف بڑھے اور جب دروازے کو کھولنا چاہا تو آپ کا کمر بند دروازے کے ساتھ الجھ گیا۔ مولا نے اس موقع پر چند اشعار پڑھے جس کا ترجمہ ہے موت کے لیے کمر بستہ ہو جا کہ موت یقیناً تجھ سے ملاقات کرنے والی ہے۔ جب موت تیری محفل میں اترے تو جزا فضا نہ کرو اور زمانہ جس طرح ہنساتا ہے اس طرح رلاتا بھی ہے۔ پھر آپ نے دعائیہ جملے پڑھے اے اللہ میری موت میں برکت فرما، اے اللہ اپنی ملاقات میں میرے لیے برکت فرما۔ جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنے بابا کے پیچھے چلی۔ جب میں نے بابا کے یہ کلمات سنے تو عرض کی ہائے افسوس بابا جان کیا اس رات آپ اپنی موت کی خبر دے رہے ہیں؟ آپ نے کہا اے جان پدر یہ موت کی خبر دینا نہیں بلکہ یہ تو موت کی علامات ہیں کہ جو ایک دوسرے کی تابع ہیں۔ پھر آپ نے دروازہ کھولا اور باہر تشریف لے گئے۔ جناب ام کلثوم اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے پاس آئیں۔ کہا اے بھائی آج رات ہمارے والد بزرگوار نے فلاں فلاں کام کیا، رات کے اندھیرے میں باہر گئے، آپ بھی ان کے پیچھے چلے جائیں۔ امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے ان کے پیچھے نکلے، یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے ان سے جا ملے۔ امام نے ان کو واپس جانے کا حکم دیا تو امام حسن واپس پلٹ آئے۔ قارئین کرام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی حدیث مکمل کرنے سے قبل عام مورخین کے بیان کو نقل کرتے ہیں اور بعد میں حضرت سیدہ کی گفتگو کی تکمیل کرتے ہیں۔
جب امام علی علیہ السلام مسجد تشریف لائے تو گلدستہ اذان کی طرف بڑھے، اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈالا، کھنکار کر حلق کو صاف کیا، اذان دی۔ کوفے میں کوئی ایسا گھر نہ تھا کہ جہاں امام کی اذان کی آواز نہ پہنچی ہو۔ پھر امام نے تسبیح و تقدیس کی، گلدستہ اذان سے اترے، کثرت سے درود پڑھا، مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا اور کہا اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے، نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ کہ تم پر نماز فرض کر دی گئی ہے۔ پھر آپ نے قرآن کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 پڑھی۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی۔ بعد ازاں مسجد میں جا کر آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ پھر اس کے بعد امام علی علیہ السلام نے جب نماز پڑھوائی تو پہلی رکعت کے پہلے سجدے سے سر اٹھایا۔ ابن ملجم نعین آگے بڑھا اور تلوار کو بلند کیا اور امام کے سر اقدس پہ ضرب لگائی۔ اس المناک لمحے میں جبرائیل علیہ السلام نے زمین و آسمان کے درمیان ایک آواز بلند کی۔ یہ ایک ایسی آسمانی آواز تھی جو اس سے پہلے تاریخ انبیاء اور اوصیاء میں نہیں سنی گئی۔ شہادت امام علی کے موقع پر جبرائیل نے اس طرح ندا کی جیسے کہ احد کے دن امام کی بہادری اور فتح پر ندا لگائی تھی، اور کہا تھا لا فتح الا علی لسیف اللہ ذوالفقار۔ مسجد کے دروازے ٹکرانے لگے، آسمانوں پر ملائکہ میں صف ماتم بچ گیا، کالی آندھیاں اور سخت ہوائیں چلنے لگی، اور جبرائیل نے ایسی ندا دی کہ ہر شخص نے اس کو سنا کہ بخدا ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ خدا کی قسم آسمان کے ستارے اور علامات تقوی مان پڑ گئیں۔ خدا کی قسم اللہ کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی۔ محمد مصطفیٰ کے چچا زاد شہید ہو گئے، رسول مجتبیٰ کا وصی قتل ہو گیا، علی مرتضیٰ شہید ہو گیا، بخدا اوصیاء کا سردار شہید ہو گیا، اس کو ایک شقی ترین شخص نے قتل کیا۔ جب ام کلثوم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ندا سنی تو اپنے چہرے اور رخساروں پر ماتم کیا، اپنے گریبان کو چاک کیا۔ لوگوں نے امام کو اٹھایا اور گھر کی طرف روتے ہوئے روانہ ہوئے۔ امام کو گھر لے آئے تو تمام رسول زادیاں، امام زادیاں آپ کے پاس آئیں اور آپ کے ارد گرد فرش پہ بیٹھ گئیں، اور شیر خدا کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی بہن نے پوچھا اے بابا، ان بچوں کی پرورش کون کرے گا تاکہ بڑے ہو جائیں، اور ان بزرگوں کے ساتھ کون رہے گا؟ اے بابا، ہم پر آپ کا غم طویل ہے، آنسو رکنے والے نہیں ہیں۔ لوگ حجرے کے باہر رو رہے تھے، گریا و بکا کر رہے تھے، امام بھی رونے میں ان کے شریک ہو گئے، یہاں تک کہ امام کی آنکھیں بھر آئیں۔ 21 رمضان کی شب امام کی زندگی کی آخری رات تھی۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے پاس بیٹھی اپنے بابا کو دیکھ رہی تھیں۔ اچانک امام کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا۔ امام نے اپنے ہاتھ سے پسینہ صاف کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا اے جان پدر، جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پوچھا بابا جان، آپ کی پیشانی پر یہ پسینہ کیسا؟ امام نے کہا اے جان پدر، میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب مومن پر موت آتی ہے، اس کا وقت وفات قریب ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہوتا ہے، جو ایک خوش نما موتی بن جاتا ہے اور اس کا درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ جناب زینب نے اپنا سر اپنے بابا کے سینے پہ رکھا، پوچھا بابا، میں نے ام ایمن سے واقعہ کربلا کو سنا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سے تمام واقعہ سنوں۔ حضرت علی نے کہا واقعہ کربلا اسی طرح ہے جس طرح ام ایمن نے تجھ سے بیان کیا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور تمہارے خاندان کی دوسری مستورات اسی شہر میں قیدی بن کے آئیں گی، اس حالت میں کہ تم پر ڈر اور خوف طاری ہوگا اور تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا جائے گا، بس اس وقت صبر سے کام لینا۔ پھر امام نے اپنے بیٹے حسن و حسین کی طرف متوجہ ہوئے کہا اے ابو محمد، اے ابو عبداللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد تم دونوں پر ہر طرف سے فتنے آئیں گے، تم دونوں ان پر صبر کرنا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ امام نے اپنی اولاد کو چند وصیتیں کیں اور پھر امام نے کلمہ شہادتین پڑھا، اور اس کے بعد دار فانی سے دار جاودانی کی طرف آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور گھر کی دوسری مستورات نے دل خراش پہن کیے، انہوں نے اپنے گریبانوں کو چاک کیا، منہ پہ ماتم کیا، گھر میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ جب امام کو غسل دے دیا گیا تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنی بہن زینب کبریٰ سے فرمایا اے بہن، وہ کافور کے جو جنت سے جبرائیل نانا کے پاس لائے تھے اور نانا رسول خدا نے حنوط کے لیے وہ کافور ہمارے حوالے کیا تھا، وہ لے آئیں تاکہ بابا کو حنوط دیں۔ جناب زینب نے جلدی کے ساتھ وہ کافور امام حسن کے حوالے کیا۔ جب کافور کو کھولا تو پورا گھر اس کی خوشبو سے معطر ہوا۔ قائرین کرام، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو زندگی اپنے بابا
جناب علی کے ساتھ گزاری، اس میں سے بعض حالات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ جناب زینب اور امام حسن مجتبیٰ۔ جناب سیدہ زینب اور ان کے بڑے بھائی رسول اللہ کے پہلے نواسے امام زکی امام حسن مجتبیٰ کے درمیان قابل احترام رشتہ اور تعلق ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسن کا دو وجہوں سے احترام کرتی ہیں، پہلا بڑے بھائی ہونے کے لحاظ سے اور دوسرا امام ہونے کے لحاظ سے۔ پہلی صورت میں امام حسن مجتبیٰ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ تو واضح اور روشن ہے کہ بھائی بہنوں کے درمیان بڑے بھائی کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں جناب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام جناب زینب سلام اللہ علیہا کے امام ہیں، اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا پر دونوں صورتوں میں اپنے بھائی کا احترام واجب ہے۔ ہم یہاں پر صرف اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا موجود تھی۔ آپ نے اپنے بھائی کی میت پہ دل خراش پین کیے، وا اخاہو وا حسناہو، اور آپ کے بعد کون ہماری پناہ گاہ ہے۔ آپ کا حسن و ملال ایسا کہ جو تمام عمر میں منقطع ہونے والا نہیں۔ بی بی نے اپنے انتہائی گریہ و بکا کیا، چہرے پر ماتم کیا اور اپنے اوپر خاک ڈالی اور ایک طویل مدت تک گریہ کنا رہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام۔ بھائی بہن کے درمیان محبت اور قلبی تعلق زمانہ قدیم سے ہے، حتیٰ کہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان محبت ایک ضرب المثل کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کہا جاتا ہے ان کی محبت دو بھائیوں کی مانند ہے، یا ان دونوں کی محبت بھائی اور بہن کے مانند۔ لیکن جو محبت امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان تھی وہ جداگانہ حیثیت رکھتی تھی، اور یہ کہنے میں مبالغہ نہیں ہے کہ کائنات عالم میں کوئی ایسے بھائی بہن نہ تھے اور نہ ہوں گے کہ جن کی محبت امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کی محبت کے برابر ہو۔ ان دونوں مقدس ہستیوں نے محبت و اخلاص میں مثال قائم کی۔ بھلا ایسا کیوں نہ ہوتا جبکہ ان دونوں نے ایک ہی گود میں پرورش پائی، دونوں ایک ہی درخت کی شاخیں، لیکن یہ محبت مودت قرابت کی وجہ سے نہیں بلکہ دونوں ہی ایک دوسرے کی کرامت، جلالت، قدر، عظمت و شان سے واقف تھے۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جانتی تھیں کہ میرا بھائی جوانان جنت کا سردار اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشبودار پھول ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ خداوند کریم نے میرے بھائی حسین کی شان میں کثیر آیات نازل فرمائی، مثلاً آیہ مباہلہ، آیہ مودت، آیہ تطہیر، سورہ دہر، اور اس کے علاوہ بہت سی آیات اور صورتیں۔ علاوہ ازیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے متعدد برس اپنے بھائی کے ساتھ ایک ہی گھر میں بسر کیے، اور وہ اپنے بھائی کے مکارم اخلاق، عبادات، روحانیت کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کے بھائی کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک اعلیٰ مقام اور بڑا رتبہ ہے۔ وہ اچھی طرح سے واقف تھیں کہ ان کا بھائی اللہ کی جانب سے امام منصوب ہے، اور ان کی امامت عظمیٰ اور ولایت کبریٰ پر رسول اقدس کی جانب سے نص موجود ہے۔ شرائط امامت اور لوازمات امامت بھی وافر مقدار میں امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں، جیسا کہ عصمت اور علم وغیرہ۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام بھی اپنی بہن زینب سلام اللہ علیہا کے فضائل، خصائص اور اعلیٰ مقام کے متعلق جانتے تھے۔ بس ہمارے لیے ممکن ہے کہ مطلع ہو جائیں اس بات سے کہ کس طرح اس عظیم بھائی۔ اب ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شادی کے حوالے سے بات کریں گے۔ جناب سیدہ زینب جب سن بلوغت کو پہنچی تو آپ کی شادی آپ کے چچا زاد عبداللہ ابن جعفر طیار بن ابی طالب کے ساتھ قرار پائی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اس امر کی طرف رغبت رکھتے تھے کہ ان کی بیٹیوں کی شادیاں ان کے بھتیجوں کے ساتھ ہوں، اور اس کا سبب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان تھا کہ جو آپ نے اولاد علی اور اولاد جعفر طیار کو دیکھ کے فرمائی کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شادی جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کر دی گئی، اور جناب زینب پورے عزت و احترام کے ساتھ اپنے شوہر عبداللہ ابن جعفر کے گھر تشریف لے گئی، اور ان دونوں سے شریف اور نجیب اولاد ہوئی کہ جو شجرہ طیبہ کے ثمرات اور شاخیں تھیں، اور ان کی اولاد نے والد اور والدہ دونوں سے شرافت ورثے میں پائی۔ یہاں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہیں گے کہ ہر ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جناب عبداللہ ابن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عراق کا سفر اختیار نہ کیا۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے متعدد بہت سے احتمالات پائے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کون سا احتمال صحیح ہے اس کے متعلق حتمی طور پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کچھ ہمارے ذہن میں متبادر ہو سکتا ہے شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ مدینہ منورہ میں اہل بیت اطہار میں سے کسی کا موجود رہنا لازمی امر تھا تاکہ بنی امیہ شجرہ آل رسول کا مکمل طور پر خاتمہ نہ کر سکیں، اور یہ ضروری تھا کہ جو شخص مدینہ منورہ میں مقیم ہو وہ مضبوط شخصیت کا مالک ہو تاکہ اسلام کے اصلی خطوط کی حفاظت اور نگہداری کر سکے، کیونکہ اسلام کے اصلی خطوط کے محافظ صرف اور صرف محمد و آل محمد تھے۔ مدینہ منورہ میں ایسی شخصیات کا موجود رہنا ضروری تھا کہ جن کے متعلق دشمن کو 1000 بار سوچنا پڑے اور اس کا مارنا دشمن کے لیے آسان نہ ہو۔ وہ افراد کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ خروج نہیں کیا اور مدینہ منورہ میں موجود رہے، ان میں سے بعض افراد کے اسماء گرامی مندرجہ ذیل ہیں: حضرت عبداللہ ابن جعفر، محمد ابن حنفیہ، ام المومنین جناب ام سلمہ، حضرت امام علی علیہ السلام کی ہمشیرہ بی بی ام ہانی، حضرت عباس کی والدہ حضرت ام البنین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ لیلہ، جناب فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین علیہ السلام کہ وہ بیمار تھیں اس لیے شریک سفر نہ ہو سکیں۔ ان لوگوں میں جو امام حسین علیہ السلام کی زوجہ لیلہ کا تذکرہ ہے، اس قول کی بنا پر جناب لیلہ سفر کربلا میں موجود نہیں تھیں۔ جناب محدث محلاتی اپنی کتاب فرسان علیجہ میں رقم تراز کرتے ہیں کہ جناب ام لیلہ کا کربلا میں بلکہ مدینے میں بھی اس وقت زندہ ہونا کہیں نظر سے نہیں گزرا۔ جناب شہید مرتحری اپنی کتاب حماسہ حسین میں جناب ام لیلہ کا کربلا میں موجود ہونے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ سانحہ کربلا کے واقع ہونے سے قبل ان کی وفات کے قائل ہیں۔ جناب عبداللہ کے سفر کربلا میں شریک نہ ہونے کا ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آپ انتہائی بوڑھے تھے، لیکن یہ احتمال تاریخ سے ثابت نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 55 سال تھی اور یہ کوئی اتنی بڑی عمر نہیں کہ انسان سفر نہ کر سکے۔ ایک احتمال یہ بھی ہے کہ آپ نابینا ہو چکے تھے۔ اگر تاریخ سے یہ احتمال ثابت ہو جائے تو یہ ایک قابل قبول اور قوی احتمال ہوگا، واللہ العالم۔ اب ہم اولاد سیدہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی اولاد کی تعداد اور ان کے اسماء کے متعلق مورخین میں اختلاف ہیں۔ سبط ابن جوزی نے اپنی تصنیف تذکرۃ الخواص میں 4 بیٹوں اور 1 بیٹی کا تذکرہ کیا ہے: علی، عون الاکبر، محمد، عباس اور ام کلثوم۔ اسی طرح علامہ تبریسی نے بھی اپنی کتاب اعلام الورا میں 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کا تذکرہ کیا ہے: علی، جعفر، عون الاکبر اور ام کلثوم۔ بہرحال محمد اور عون علیہ السلام دونوں اپنے ماموں حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں روز عاشورہ کربلا میں شہید ہو گئے، اور ام کلثوم کی تزویج اپنے چچا زاد قاسم بن محمد بن جعفر کے ساتھ ہوئی اور وہ بھی سانحہ کربلا میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی پر سرسری سی جیسے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا عفت و تقوی میں اپنی مثال آپ تھیں، اس طرح آپ کی زندگانی مبارکہ بچپن سے لے کر آخری ایام تک مصائب اور آلام سے پر تھی۔ آپ پر پہلی مصیبت اس وقت آئی جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی، اور وہ مصیبت عظمیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت، اور اس کے بعد تو مصیبتوں کے دروازے آپ پر کھل گئے، مصائب و آلام کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑے۔ اس دن کے بعد آپ کی زندگی کے ایام راستے سے ہٹ گئے اور حالات تغیر پذیر ہو گئے۔ آپ کا خاندان مصائب و آلام میں گھرا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرت آیات کے فوراً کے بعد ہی لوگوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی والد گرامی امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے بیعت طلب کرنے کی غرض سے ان کی گھر پہ چڑھائی کی اور گھر کے دروازے کو آگ لگائی کہ جس کے اندر آپ اور آپ کے خاندان والے مقیم تھے۔ یہ تمام مصائب و آلام جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دیکھے اور سنے ہوئے تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی والدہ کی چیخوں اور فریادوں کو سنا اور ان اعداء کی عداوتوں کی گواہ تھیں جنہوں نے جناب کی والدہ گرامی کو چابک اور تلوار کے دستوں سے ضربیں لگائیں۔ علاوہ ازیں ماں کا زخمی پہلو، محسن کی شہادت، بازوں کا متورم ہونا کہ جن کا اثر ان کی زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہا، ان سب کی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا گواہ تھیں۔ صرف چند ماہ بعد
عین شباب کے عالم میں اپنی ماں کا رحلت کر جانا۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 20 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی، اور جناب زہرا کو مخفی طور پر ایک پوشیدہ مقام پر دفن کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک لوگوں کو ان کی قبر کا علم نہیں۔ اسی طرح جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اس وقت دیکھتی رہیں کہ کس طرح ان کی والدہ گرامی کو مجبور کر کے گھر کے اندر محبوس کیا، تمام امکانات کو مسلوب کیا، ان سے ان کے حق کو چھین لیا۔ ایک طویل مدت تک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ان سخت ترین حالات پہ صبر کرتے رہے۔ 25 سال کے طویل عرصے کے بعد جب خلیفہ سوم قتل کر دیے گئے اور عوام کو جناب امیر علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا قابل بیعت نظر نہ آیا تو مجبوراً جناب علی علیہ السلام کی بیعت کر لی گئی۔ جن حضرات نے سب سے پہلے بیعت کی وہ طلحہ اور زبیر تھے، اور یہی دونوں تھے جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کو توڑا اور عہد شکنی کی۔ مکے میں جا کر جناب عائشہ کے ساتھ ملق ہوئے، پھر خلیفہ سوم کے قصاص کا مطالبہ کرتے ہوئے جناب امیر المومنین علیہ السلام پہ خروج کیا، اور ناقصین یعنی بیعت توڑنے والوں کے ایک لشکر نے بصرے کا رخ کیا، جہاں جنگ جمل کے نام پر ایک خون ریز مارکا ہوا کہ جس میں 50,000 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد امیر شام نے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف قیام کیا اور واقعہ صفین پیش آیا۔ ان کو قاسطین یعنی حق سے تجاوز کرنے والوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ الغرض سخت ترین جنگ ہوئی اور اس میں عرب کا افرادی لحاظ سے بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پھر اس کے فوراً بعد واقعہ نہروان آیا کہ جس میں قریب 4,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ ان جنگوں کو خلافت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ایام میں اہم داخلی بے چینی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی داخلی طور پر جناب علی علیہ السلام کو ان جنگوں کی وجہ سے اتنی پریشانی لاحق ہوئی کہ کسی دوسرے طرف سوچنے کی فرصت بھی نہ ملی۔ ان تمام مشکلات اور آلام کی انتہا کہ جناب امیر المومنین کی شہادت پر ہوئی، جب جناب عبد الرحمن بن ملجم ملعون کے ہاتھوں مسجد کوفہ میں شہید ہوئے۔ والد گرامی کی شہادت کے بعد جب آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے امامت و خلافت کا اعلان کیا تو امیر شام یعنی معاویہ نے حضرت امام حسن علیہ السلام کی امامت و خلافت کا انکار کرتے ہوئے اعلان جنگ کیا اور اپنے منافقانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے، جن کے نتیجے میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی اصحاب کی بہت زیادہ تعداد معاویہ کے ساتھ ملق ہو گئی۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ خیانت کی، جس کی ذلت و عار آج تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ حالات ایسا خطرناک رخ اختیار کر چکے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کو جنگ سے ہاتھ روکنے پڑی تاکہ باقی ماندہ افراد اہل بیت کو بچایا جا سکے۔ معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے عاملین نے جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ پوشیدہ عداوت اور دشمنی کو واضح اور ظاہر کر دیا۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے اسلامی ممالک کے منابر سے امام پر سب و شتم کو رواج دیا اور امام کی کرامت اور شرافت کو کم کرنے اور آپ کی مذمت میں احادیث بنانے کا حکم دیا۔ ان تمام حالات اور واقعات کو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا اور سنا، یہاں تک کہ یہ شدید مشکلات اور مصائب کا عرصہ 10 برس تک طوالت اختیار کیا۔ جب معاویہ نے اپنے مکر و فریب سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو زہر دیا تب ختم ہوا۔ امام حسن اس زہر سے شہید ہوئے، آپ کے جنازے پر تیر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کو روضہ رسول کے قریب قبر کی جگہ بھی نہ ملی۔ اس طرح یہ سختی کی مدت طویل ہوتی رہی، اموی ظلم انتہا کو پہنچے، قصادت و عداوت حدود سے متجاوز ہو گئی، شیعان علی کے لیے زمین تنگ ہو گئی، ان پر مصائب ڈھائے جانے لگے، اتنا ظلم ہوا کہ اس کی مثال تاریخ اسلامی میں نہیں ملتی۔ ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، جسموں کو سولی پہ لٹکایا گیا، وحشت و بربریت کی انتہا کر دی گئی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ سیاہ برس گزارے، یہاں تک کہ معاویہ کی مرگ واقع ہوئی اور اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی زندگانی کا یہ تمام عرصہ حوادث اور آلام سے پر ہے، اور یہ عرصہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عمر کے 40 سال کو محیط ہے۔ عظیم اور ہولناک حادثہ کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی زندگانی میں پیش آیا وہ واقعہ کربلا ہے۔ سابقہ مشکلات اور مصائب کی وجہ سے جناب سیدہ اس سے مانوس ہو چکی تھی، اور اس واقعے کے بعد حوادث اور سختیاں 15 رجب سن 60 ہجری معاویہ ابن ابو سفیان دنیا سے کوچ کیا اور اس کا بیٹا یزید ملعون تخت حکومت پر بیٹھا،
اس نے اسلامی ممالک کے والیوں کو خطوط لکھے کہ جن میں معاویہ کے مر کی خبر اور لوگوں سے اپنی بیعت کا مطالبہ تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بیعت کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ماہ رجب کے آخر میں مدینے سے مکے کی طرف ہجرت کی۔ یہ خبر مدینہ منورہ میں پھیل گئی کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت یزید سے انکار کیا۔ اس طرح یہ خبر مکہ، کوفہ اور بصرہ تک بھی پھیلی۔ امام حسین عازم مکہ ہوئے اور اعلانیہ فرمایا کہ یزید کی خلافت غیر شرعی ہے اور وہ اس عظیم منصب کا غاصب ہے۔ مسلمان ایک فاسق اور فاجر شخصی قیادت سے بیزار ہیں جو کہ کھلم کھلا منکرات کا ارتکاب کرتا ہے۔ اہل عراق نے آپ کو خطوط لکھے اور ان کی توجہ عراق کی طرف مبذول کرائی۔ قاصد اور خطوط مسلسل کوفے سے مکے کی طرف بھی آ رہے تھے۔ لوگوں کا برابر اصرار تھا کہ آپ کوفے کی طرف تشریف لائیں۔ پس امام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا وکیل بنا کے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی اور ایک روایت کے مطابق وہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ امام حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ لوگوں کی بہت تعداد ہے اور نصرت کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ جناب مسلم نے ظاہری امور سے سمجھا تھا۔ ان کی جناب مسلم کی جانب سے تسلی بخش اطلاع ملنے پر امام حسین علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اپنے اہل و عیال، بھائی بہنوں اور اصحاب کو ساتھ لے کر مکے سے عراق کی طرف عازم سفر ہوں۔ خاص کر امام کے لیے یہ سفر اس لیے بھی ضروری تھا کہ 30 افراد کے قریب لوگ آپ کے قتل کے ارادے سے مکے آئے تھے اور ان کو حکم تھا کہ امام جہاں بھی ہو انہیں شہید کر دو، اگرچہ کہ غلاف کعبہ کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد بصرے سے کوفہ پہنچا جہاں وہ یزید کی طرف سے حاکم بصرہ تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے لوگوں کو بہت ڈرایا ایک لشکر سے کہ جو شام سے آنے والا تھا، اور یہ سب کچھ فرضی تھا۔ وہ لوگ کہ جو امام حسین سے دلی محبت نہ رکھتے تھے وہ ابن زیاد کے قریب جمع ہو گئے، اور یہ سب کچھ اس نے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے جناب مسلم سے منہ موڑ لیا۔ جس روز امام حسین مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے اسی روز کوفے میں حالات یکسر بدل گئے۔ جناب مسلم اکیلے رہ گئے، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ سفر کے دوران میں ہی امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور اس خبر سے آپ کے قلب مبارک کو بہت صدمہ پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان والوں کے ساتھ مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو جناب سیدہ اپنے بھائی کے ہمراہ تھی۔ جب جناب حر ابن یزید ریاحی نے امام کا راستہ روکا، امام کو راستے میں ابن زیاد کی بیعت کرنے پہ مجبور کرتا رہا، تو یہ سب جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا دیکھتی رہی، یہاں تک کہ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے۔ امام اپنے ساتھیوں سمیت وہاں اترے اور خیموں کو نصب کیا اور حادثات کے منتظر رہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ اس دن حجاج کرام شہر مکہ میں وارد ہوتے ہیں اور مکے کے تمام دروازوں سے قافلے داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ حجاج کا ایک گروہ اس دن منی کی طرف نکلتا ہے اور وہاں پر ایک رات گزارتے ہیں، اور دوسری صبح یعنی 9 ذی الحجہ کو حجاج عرفات کی طرف نکلتے ہیں اور اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یعنی حجاج مکے میں یوم عرفہ تک قیام کرتے ہیں۔ لہٰذا جس روز تمام مسلمان مکے میں داخل ہو رہے تھے، نواسہ رسول بڑی حسرت و یاس کے ساتھ مکے چھوڑ رہا تھا۔ آپ صرف اکیلے نہیں بلکہ آپ کا پورا خاندان مکے سے نکل رہا تھا۔ پس امام نے اس دن مکہ چھوڑا تو حاجی متوجہ ہوئے اور آپ سے سوال بھی کیے، خصوصاً جبکہ امام گزشتہ 4 ماہ سے مکے میں رہائش پذیر تھے، تو صاحب عقل کا ذہن اس طرف مبذول ہوا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ حجاج تو مناسک حج ادا کرنے کے لیے مکے کا قصد کر رہے ہیں اور نواسہ رسول مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آخر وہ کون سی رکاوٹ تھی کہ جو امام کو مناسک حج ادا کرنے سے مانے تھی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ امام حج ادا کرنے کے بعد مکہ چھوڑتے، جبکہ امام بنسبت دوسروں کے ادائیگی حج اور دوسرے امور کی بجا آوری میں ترجیح رکھتے تھے۔ بہت سے افراد نے مولا کو یہاں پر روکنا چاہا کہ جن میں ایک جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار بھی ہیں۔ بس وہ اپنی سوچ کے مطابق آپ کے سامنے آئے اور مکہ چھوڑ کر عراق جانے سے آپ کو منع کیا۔ امام نے کہا کہ میں نے عالم خواب میں رسول خدا کو دیکھا، انہوں نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ آقا مجھے اپنا خواب بتائیے، آپ نے خواب میں کیا دیکھا ہے؟ امام نے کہا میں اپنا خواب کسی کے سامنے بیان نہیں کروں گا یہاں تک کہ پروردگار اس کو ظاہر کر دے گا۔ جب عبداللہ ابن جعفر طیار آپ سے مایوس ہو گئے تو اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو امام کی ہم نشینی میں چھوڑا اور ان کو حکم دیا کہ لشکر امام میں رہیں اور جہاد میں شرکت کریں۔
ہم جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو علم امامت کے ذریعے معلوم تھا کہ عنقریب وہ زمین کربلا میں درجہ شہادت پر فائز ہوں گے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے کہ امام کا اپنے گھر والوں کو ساتھ لے جانا اور ان سب کی سردار جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو لے جانا اس اہم مارکے کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ضروری اور لازم تھا۔ اگر امام ایسا نہ کرتے تو اپنے ہدف میں کامیابی ممکن نہ تھی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کے فوراً بعد اموی ہرکاروں نے پروپیگنڈا کر کے اس بات کی کوشش کی کہ ان کا خون امام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ انہوں نے تو قتل امام سے بھی انکار کر دیا اور اسلامی شہروں میں اس بات کی تشہیر کی کہ امام حسین علیہ السلام حرکت قلب کی بندش کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ اس سفر میں مخدرات عصمت کی شمولیت انتہائی لازمی تھی اور مخدرات عصمت کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کی تحریک پروان چڑھی۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام منزل خزیمہ پر اترے تو وہاں ایک دن اور رات قیام کی۔ جب صبح ہوئی تو آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا، بھائی جان، میں نے ایک آواز سنی ہے، مجھے اس کے متعلق آگاہ کریں۔ امام نے کہا، وہ آواز کیا تھی؟ بی بی نے فرمایا، رات کے وقت میں خیمے سے باہر نکلی تو میں نے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا تھا، اے آنکھ، پوری کوشش سے آنسو بہا، بھلا میرے بعد شہداء پر کون روئے گا، اس گروہ پر جن کو موتیں ایفائے عہد کے لیے ہانک کر لے جا رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بہن، جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ضرور ہوگا۔ کوفے کے راستے میں امام کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی کہ جس کی کنیت ابو حرم تھی۔ اس نے امام سے سوال کیا، اے نبی زادے، آپ نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام نے جواب میں کہا، اے ابو حرم، تجھ پر افسوس کہ انہوں نے میرے خاندان کی توہین کی، میں نے صبر کیا۔ انہوں نے میرا مال لوٹا، میں نے صبر کیا۔ اب وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اب بھی میں خاموش رہوں؟ اللہ کی قسم وہ مجھے ضرور قتل کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ذلت و رسوائی کا لباس پہنائے گا اور وہ تلوار سے قتل ہوں گے، اور خدا ان پر ان لوگوں کو مسلط کر دے گا کہ جو انہیں ذلیل کریں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں پروردگار ہمیں زینب سلام اللہ علیہا کے صبر و شجاعت سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کو مضبوط تر فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ، اس آڈیو بک کے سننے کو ہمارے لیے زاد آخرت قرار دے اور ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔